अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आप देख रहे हैं राही रैंकर यूट्यूब चैनल। कल के सबक में हम लोगों ने लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात किया था। आज के सबक में हम लोग बात करेंगे तदरीस के उसूल के बारे में। यानी कल हम लोगों ने जो बात किया था वो आमोजिश और हुसूलियाबी के बारे में बात किया था। आज जो बात करेंगे वो तदरीस के उसूल के बारे में बात करेंगे। तो अब देखते हैं, तदरीस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले, अच्छी तदरीस एक मौसर उस्ताद का बुनियादी मेयार है, यानी अच्छा से दर्स देना एक इफ़ेक्टिव टीचर की पहचान। दूसरा पॉइंट है, हर फ़र्द मुनफरिद है, इसके लिए मुख्तलिफ़ असातिज़ा तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े और हिकमत अमली अपनाते हैं। आपको मालूम होगा कि हर फ़र्द यानी हर इंडिविजुअल इज़ अ यूनिक एंड सो डिफरेंट टीचर्स अडॉप्ट डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। यानी हर शख्स अपना जो स्ट्रेटजी चुनते हैं वो अलग चुनते हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर उसी सब्जेक्ट के मुख्तलिफ टीचर हैं तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, सबका वे ऑफ टीचिंग अलग होगा। यही एक अच्छे टीचर्स की पहचान होती है। इसके बाद है, तदरीस का बुनियादी मकसद सीखने वालों के रवैये और तर्ज़ अमल में ख्वाहिशात की तब्दीली लाना है। तदरीस का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि तदरीस करते वक्त ये ख़याल रहे कि उनके रवैये में, उनके तर्ज़ अमल में, उनकी ख्वाहिशात में तब्दीली लाजमी तौर पर आए। अगर ये नहीं आता है तो आप अपने बुनियादी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो तदरीस का जो बुनियादी मकसद वो यही है कि उसके अंदर एटीट्यूड का चेंज हो, बिहेवियर बदले और तर्ज़ अमल में, ख्वाहिशात में, सारी चीज़ों में उसकी तब्दीली लाजमी तौर पर आए। ये तदरीस का बुनियादी मकसद है। अब देखते हैं कि तदरीसी जो तरीक़ों का इंतखाब होती है वो 3 नौइयतों पर होगी। सबसे पहली जो नौइयत है वो है सीखने का मकसद, उसके बाद सीखने की सलाहियतों और तालिब इल्म की शमूलियत पर मुनहसर होता है। ये 3 चीज़ों पर ही तरीक़ा आपका डिपेंड करेगा। सबसे पहले है सीखने का मकसद, यानी एम आपका क्लियर होना चाहिए। आपका एम क्या है? आप ऑब्जेक्टिव फाइनल होना चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव के तहत ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब सीखने वालों की सलाहियत क्या है? आपके क्लासरूम में बहुत सारे मुख्तलिफ बच्चे होंगे, हर किसी का जो सोचने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो उनकी सलाहियतों को पहले आप जज कर लेंगे, उसके बाद अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और उसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है। तब ही आप एक अच्छा तरीक़ा चुन सकते हैं पढ़ाने के लिए। ये सारी जो पॉइंट्स थे ये तमाम तदरीस के बारे में थे, यानी तदरीस का डेफिनेशन क्या है, तदरीस कैसे होती है, उनका इंतखाब का तरीक़ा क्या है। अब जो हम लोग देखेंगे वो मेथड ऑफ टीचिंग देखेंगे, यानी तरीक़ा क्या है तदरीस का। तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। सबसे पहला जो तरीक़ा है वो है टेलिंग मेथड। नंबर 1 टेलिंग मेथड। इसके बाद आता है विजुअल मेथड, इसके बाद आता है एक्टिविटी मेथड, इसके बाद आता है मेंटल मेथड। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे लेक्चर मेथड के बारे में। टेलिंग मेथड में जो सबसे पहला मेथड है वो है लेक्चर मेथड, और इसके अलावा एक मेथड है वो है लर्नर सेंटर्ड मेथड। लेक्चर मेथड ये मॉडर्न ट्रेडिशन वे ऑफ टीचिंग है और लर्नर सेंटर्ड मेथड ये मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ाई करेंगे। चलिए देखते हैं लेक्चर मेथड क्या है। लेक्चर मेथड लेक्चर का तरीक़ा तदरीस का सबसे कदीम तरीक़ा है, जिसकी बुनियाद आइडियलिज़म के फ़लसफ़े पर। एक फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा बहुत सारे हैं, जैसे आइडियलिज़म है, रियलिज़म है, प्रेगमेटिज़म है, वगैरह वगैरह। तो आइडियलिज़म का जो तरीक़ा है उसके अंदर आता है लेक्चर मेथड, एक ख़ुदकार अंदाज़ तदरीस है। तो याद रखिए कि लेक्चर मेथड जो है वो किस फ़लसफ़े पर है? वो आइडियलिज़म के फ़लसफ़े पर है, उसकी बुनियाद। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कदीम तरीक़ा है। लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग में, यानी इस तरीक़े कार में उस्ताद ज़्यादा फ़आल होता है। फ़आल का मतलब एक्टिव होता है, जबकि तालिब इल्म गैर फ़आल सामईन होते हैं, यानी पैसिव होते हैं। वो इतना एक्टिव नहीं होंगे, वो आपकी बात सिर्फ सुनेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़आल होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे। तो ये हो गया टीचर सेंटर्ड मेथड। इसी को हम टीचर सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो उस्ताद जो है वो एक्टिव होगा और स्टूडेंट जो है वो पैसिव होंगे लेक्चर मेथड में। इसके बाद जो है ये तरीक़ा मवाद की पेशकश पर मरकज़ी है। मवाद की पेशकशी का मतलब ये है
کہ جو بات مان لیجئے کہ ہم کو موشن کے بارے میں بتانا ہے بچوں کو، تو ہم آسانی کے ساتھ صرف موشن کے بارے میں بتا کر کے بات ختم کر کے کوشچن آنسر لکھوا کے مکمل ہو جاتا ہے. تو اس میں صرف جو یہ خیال رکھا جائے گا کہ مواد بچوں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا بس، اور سیکھنے والوں کی صلاحیتوں اور دلچسپی اور شخصیت پر غور نہیں کریں گے. یعنی سیکھنے والے جو بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کا پارٹیسپیشن ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. بس کچھ وہاں پہ لیکچر دے دینا ہے، ساری بات بتا دینی ہے اور وہاں سے نکل آنا ہے. تو اسی کو بولتے ہیں لیکچر میتھڈ آف ٹیچنگ، مواد کی پیشکش پر مرکز ہے. آپ چاہے تو یہاں انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں، دس میتھڈ از اے سینٹرل آف دا پریزنٹیشن آف کنٹینٹ. یاد رکھیے گا کنٹینٹ، مواد، اینڈ ڈز ناٹ کنسیڈر دا لرنرس ایبلٹیز اینڈ انٹرسٹ اینڈ دا پرسنالٹی. یعنی ان کے ایبلٹیز، ان کی خواہش، ان کی پرسنالٹی پہ کام نہیں ہوگا، صرف کنٹینٹ پہ کام ہوگا، یعنی پریزنٹیشن آف کنٹینٹ. لیکچر کا طریقہ ایک تدریسی طریقہ کار ہے. لیکچر کا کیا طریقہ ہے؟ تدریسی طریقہ کار ہے، جس میں شکوک و شبہات کی وضاحت اور حقائق، اصول اور تعلق کی وضاحت کو کم کیا جاتا ہے. یعنی اس میں جو چیپٹر کے اندر جو شک و شبہات ہیں اس کو واضح کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو پس منظر ہیں، اصول کا تعلق، وضاحت کو کم کیا جاتا ہے. صرف اس چیپٹر کا خلاصہ وغیرہ بیان کر کے، اس کا انٹروڈکشن دے کر کے یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی. یہ ساری باتیں تھیں میتھڈ آف لیکچر میتھڈ. لیکچر میتھڈ کے بارے میں یہ ساری باتیں تھیں. اب دیکھیں گے کمپوننٹس آف لیکچر میتھڈ، یعنی لیکچر میتھڈ جو شروع، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں. کمپوننٹس مطلب پارٹس آف دا لیکچر میتھڈ دیکھ لیتے ہیں، شروع کہاں ہے، بیچ کہاں ہے اور ختم. اس چارٹ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کمپوننٹس آف دا لیکچر میتھڈ جو ہے وہ ہے 3. سب سے پہلا ہمارا انٹروڈکشن ہے. انٹروڈکشن یعنی آپ کا یہاں پہ صرف چیپٹر کا تعارف پیش کریں گے. آپ جو بھی سبق پڑھا رہے ہیں اس سبق کا آپ تعارف پیش کر دیں گے کہ یہ اس کا مقصد ہے، جو 2-3 باتیں اس کا انٹروڈکشن دے دیں گے. اس کے بعد آپ شروع کریں گے دا باڈی آف دا لیکچر. دا باڈی آف دا لیکچر یعنی نفس مضمون کے بارے میں بات کریں گے آپ، نفس مضمون. اس کے بعد آتا ہے ہمارا کنکلوژن یعنی نتیجہ. نتیجہ کو یعنی سب سے پہلے آپ چیپٹر کا تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد باڈی آف دا چیپٹر پیش کریں گے یعنی نفس مضمون، اس کے بعد آپ نتیجہ پیش کر دیں گے. یہی ہوتا ہے کمپوننٹس آف دا لیکچر میتھڈ، تعارف، باڈی، تعارف، نفس مضمون اور نتیجہ. اب ہم لوگ نیچے دیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کے اندر کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جیسے انٹروڈکشن ٹو دا لینگویج لیکچر جو ہے اس میں کیا کیا باتوں کا خیال رکھنا ہے، آگے دیکھتے ہیں. تعارف، انٹروڈکشن ٹو دا لیکچر. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ایک واضح تعریف یا مقصد سے شروع کریں گے. سب سے پہلا کیا ہے، واضح تعریف یا مقصد سے شروع کریں گے. دوسرا ہے موضوع کا جائزہ پیش کریں گے. تیسرا ہے موضوع کی اہمیت یا مطابقت کی وضاحت کریں گے، یعنی اس جو موضوع آپ پڑھا رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے آگے مطلب اس کا مطابقت کس سے ہے، کس سے کوریلیٹ کر رہے ہیں، اس کے ریلیونس وغیرہ بتائیں گے تاکہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے. اس کے بعد ہم بتائیں گے پس منظر کی معلومات. پس منظر کی معلومات دے کر سیاق و سباق کا تعین کریں گے. اس کے بعد آتا ہے لیکچر کے بنیادی نکات یا ساخت کا ذکر کریں گے. پھر سامعین کو ایک سوچنے والا سوال پوچھ کر یا مسئلہ پیش کر کے مشغول کریں گے. یہ ساری چیزیں یعنی 5-6 چیزیں آپ کی جو انٹروڈکشن میں آ جائیں گے. پس منظر کی معلومات دے کر سیاق و سباق کا تعین کرنا، لیکچر کے بنیاد نکات یا ساخت کا ذکر کرنا، سامعین کو ایک سوچنے والا سوال پوچھ کر یا مسئلہ پیش کر کے مشغول کرنا. یہ تمام طریقے جو ہیں وہ انٹروڈکشن آف دا لیکچر میں شامل ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں باڈی آف دا لیکچر یعنی نفس مضمون کیا ہونی چاہیے. جب آپ انٹروڈکشن میں ساری باتوں کو بتا دیں گے تب آپ باڈی آف دا لیکچر میں کیا کریں گے. تو سب سے پہلا ہے مواد کو منظم طریقے سے پیش کرنا. یعنی جو آپ کے پاس کنٹینٹ ہے، جو بھی کنٹینٹ ہے اس کو ایک منظم طریقہ، جیسے مان لیتے ہیں کہ مجھے بتانا ہو لینگویج پروسیسر کے بارے میں، مان لیجئے لینگویج پروسیسر کے بارے میں بتانا ہو جو کمپیوٹر میں آتا ہے، تو اب اس کا ہم 3 پارٹس کریں گے، ایک ڈویژن کریں گے اس طریقے سے، ایک ڈرافٹ 1 2 3. تو بتانے میں جب بچہ اس طریقے سے سمجھے گا تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو مواد کو منظم طریقے سے پیش کرنا یعنی پوائنٹ 1 کلیئر ہونا چاہیے، پوائنٹ 2، پوائنٹ 3، پوائنٹ 4، اس طریقے سے پورا کا پورا مواد ایک سسٹمیٹک ہونا چاہیے، نظام میں ہونا چاہیے. تو اسی کو بولتے ہیں مواد کو منظم طریقے سے پیش کرنا. اس کے بعد آتا ہے
اہم تصورات کو مثالوں کے ساتھ واضح کرنا، کہ جو بھی کی پوائنٹس ہیں اس کو ایک مثال دے کر کے ایگزامپل سے سمجھا لیں گے، ایگزامپل سے ہم سمجھا دیں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں اس کے بعد آتا ہے نکات کو تقویت دینے کے لیے بصری مواد یعنی سلائڈز، چارٹس استعمال کریں گے۔ اگر آپ اسمارٹ بورڈ یعنی انٹریکٹیو پینل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ سلائڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ چارٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی پیپر بنا لیجئے، ڈرافٹ کر لیجئے، ایک چارٹس بنا لیجئے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں لے آسانی ہو، یعنی جو اس کے اندر جو شکاک و شبہات ہیں، شکوک ہیں، شبہات ہیں، وہ نکات ہیں، ان کو تقویت دینے کے لیے، مضبوطی کے ساتھ بچوں کو بتانے کے لیے ہم سلائڈس کا یا چارٹس کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آتا ہے وضاحت میں وضاحت اور ربط برقرار رہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے استاد کے لیے۔ جب بھی آپ ڈیٹیل میں جا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹیل میں ایسا نہیں ہو کہ آپ بات تاج محل کی کر رہے تھے اور اچانک لال قلعہ پہ پہنچ گئے۔ تو وضاحت کرتے وقت وضاحت اور ربط میں برقرار رکھیں، یعنی وضاحت کو ایک سیکوینس میں رکھنا ضروری ہے۔ ایویڈنس، تھیوریز اینڈ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ربط برقرار رہنا چاہیے، تبھی آپ کا چیپٹر جو ہے مکمل طریقے سے مکمل ہو سکے گا، نفس مضمون کی ادائیگی ہو سکے۔ اس کے بعد جو آتا ہے باڈی آف دا لیکچر میں، وہ آئے گا معاون ثبوت، نظریات یا تحقیق پر بات کریں۔ ڈسکس دا سپورٹنگ ایویڈنس، تھیوریز اور ریسرچ، یعنی آپ کیا بات کریں گے؟ ایویڈنس یعنی ثبوت کیا ہے اس کے، جیسے مان لیتے ہیں کہ کوئی قول آپ نے بتایا تو اس قول کے بارے میں بتائیں گے کہ کس نے بولا، کب بولا، کیوں بولا، اور اس کے نظریات کیا ہیں، اس کی تحقیق کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں پر جب بات کی جائے گی تب آپ کا مکمل طریقے سے آپ نفس مضمون کو ادا کر سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے سوالات یا مباحثوں کے ذریعے تعامل کی حوصلہ افزائی کرنا۔ جب یہ نفس مضمون مکمل ہو جائے گا آپ کا تو آپ 2-4 سوالات پوچھ سکتے ہیں بچوں سے۔ اس کے بعد 2-4 سوالات، اگر چیپٹر کے اندر بہت سارے سب ٹائٹل ہیں تو ایک سب ٹائٹل دیکھ کر کے گروپ میں بھی بانٹ سکتے ہیں، گروپ میں بانٹ دیجئے بچوں کو تاکہ بچے اس میں مباحثہ کر لیں، اس میں ایک ڈیبیٹ کریں، تاکہ بچوں کے پھر ڈیبیٹ کے بعد اس کے اندر حوصلہ افزائی بھی کریں آپ لیکچر کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا کنکلوژن۔ جب باڈی آف دا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے، یعنی ساری چیز جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کنکلوژن کریں گے، یعنی اس کا ماخذ نکالیں گے اور نتیجہ بتائیں گے بچوں کو۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ زیر بحث اہم نکات کا خلاصہ کریں گے آپ، کہ جو بھی بحث میں اہم نکات تھی، یعنی جو امپورٹنس پوائنٹ تھے ان کو آپ بتائیں گے دوبارہ۔ جو ساری باتیں آپ نے بتائی، جیسے باڈی کے اندر آپ بتا رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل پارٹس بتا رہے ہیں مان لیتے ہیں، تو آپ انٹرنل کے اندر کون سی ضروری ہے، جیسے ہارٹ کے بارے میں بتائیں گے، تو دوبارہ ان ساری چیزوں کو ان کو بتا کر کے واضح کر دیں گے، تو اہم نکات کا پھر سے خلاصہ کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے مرکزی پیغام یا حاصل شدہ نتائج کو تقویت دیں گے، اور جو کچھ آپ کو یہاں سے حاصل ہوگا، یعنی سوالات کے بعد جو کچھ حاصل ہونے والا ہے اس کو اور تقویت دیں گے۔ رینفورس دا مین میسج اور ٹیک ویز، یعنی اور اس چیپٹر میں جو مین بات ہے اس کو بتا کر کے آپ چیپٹر کو اختتام کریں۔ اس کے بعد آتا ہے اختتامی کلمات یا سفارشات پیش کریں۔ کوئی بھی کلمات پیش کرنا ہو تو اس میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے لیکچر کے مواد کو اہمیت اجاگر کریں، یعنی جیسے ہے، اسی لیے بچوں کے اندر وہ انٹرسٹ جائے گا، دوبارہ اس چیز کو پڑھنے کی وہ کوشش کریں۔ اس کے بعد آتا ہے مزید تحقیق یا مطالعہ کی حوصلہ افزائی کرنا، مطلب جو اختتامی بیان کے ساتھ ختم کرے یا آخری سوالات کی دعوت دے۔ ساری چیزوں کو جب چیپٹر مکمل ہو جائے تو ایک اختتامی بیان دے دیں اور اس کے بعد اس کو ختم کریں، یا آخری سوالات، یعنی اگر بچوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو بچے اس میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، آخری سوالات کی آپ دعوت دیں گے۔ یہ آپ کا کنکلوژن کے 6 پوائنٹس تھے جس کو آپ یاد کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ یعنی لیکچر میتھڈ کو آپ نے بہت آسانی سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب جو ہم لوگ بات کریں گے وہ لرنر سینٹرڈ ڈیزائن، جو آپ کے سامنے نیچے دیا گیا ہے، اس کو پہلے آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بارے میں ہم لوگ آگے پڑھیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لرنر ٹو انسٹرکٹر، لرنر ٹو کنٹینٹ، لرنر ٹو لرنر اور لرنر ٹو سیلف۔ اس کے بارے میں ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ جو ہے ایسا تدریسی طریقہ ہے جو طالب علم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ لیکچر سینٹرڈ ٹیچر سینٹرڈ میں کیا تھا کہ اس میں طالب علم پر توجہ مرکوز نہیں تھا بلکہ استاد پر توجہ مرکوز تھا، لیکن لرنر سینٹرڈ میں طالب علم پر توجہ مرکوز کرنا ہوتا ہے۔
بجائے اس کے کہ معلومات کی ترسیل کی جائے. یعنی یہ نہیں کہ آپ پورے انفارمیشن پہلے دے دیں پھر بات کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے بچوں سے سوال پوچھا جاتا ہے، وہ ڈرافٹ تیار کریں گے، وہ پورے پیج کو پڑھ کے آئیں گے، سبق کو پڑھ کے آئیں گے، وہ کیا سمجھتے ہیں ان کا فیڈ بیک لینے کے بعد جو باتیں بچ جاتی ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ کے طور پر پھر آپ ان کو کر کے دکھا کے بتا کے سمجھائیں گے. تو یہ ہو جائے گا آپ کا لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ. نمبر 2 پہ ہے سرچز فار ایتھیکلی رسپانسبل ویز ٹو شیئر پاور وتھ اسٹوڈنٹ. یعنی طلباء کے ساتھ اختیار کو بانٹنے کے لیے اخلاقی طور پر ذمہ دار طریقے تلاش کرنا. یعنی طلباء کے ساتھ اختیار کو بانٹنے کا مطلب یہ ٹیچرز کے بچے مان لیتے ہیں کہ ایک کلاس میں 30 بچے ہیں، آپ 10-10 کو بانٹ سکتے ہیں، 10-10 کو ہر ایک گروپ میں بانٹ کے سب کی ذمہ داری آپ الگ الگ دے دیجئے کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک پڑھ کے آنا ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک، آپ کو یہاں سے یہاں تک. جب بچے پڑھ کے آئیں گے تو ان کا فیڈ بیک لینا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا. ایک ایسا طریقہ جس میں اخلاقی طور پر ذمہ دار طریقے تلاش کرنا. یعنی جب بچے گروپ میں رہیں گے تو ان کے اخلاقیات بھی بلند ہو، ثقافتی بھی بلندی آئے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر بیدار ہو جائے. تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا کہ طلباء کے ساتھ اختیار کو بانٹنے کے لیے اخلاقی طور پر ذمہ دار طریقے تلاش کرنا. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا طلباء کو خود رہنمائی کرنے والے سیکھنے والے بنانے پر توجہ مرکوز کرنا. یعنی ان کے لیے ایک ایسا راستہ تیار کرنا کہ وہ خود رہنمائی خود کر سکے. جیسے لیکچر سینٹرڈ میں کیا تھا کہ ٹیچر ان کی رہنمائی کر رہے تھے انفارمیشن کو پہنچا کر کے، لیکن ان کو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ان کو رہنمائی کے لیے تیار کرنا ہے. ساری پوائنٹس ان کو کلیئریفیکیشن ان کی طرف سے لینے ہیں اور ان کو سیکھنے کے والے بنانے، یعنی ان کو اس طرف اتسک کرنا ہے کہ تمہیں بن جاؤ اس طریقے سے کہ تم ساری چیزوں کو سیکھ سکو. صرف زبانی رٹ لینے سے یا کسی کام کرنے آپ کے اندر نالج نہیں آئے گی، بلکہ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو، اس کو انوالو کر کے اس میں ہو جاؤ. یہ سارا طریقہ اگر کرتے ہیں آپ تو یہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ ہوگا. ہاں، اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا چوتھا، اس مقصد کا آن لائن یا کلاس روم کے تدریسی پہلو کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہدایات کو دیگر سرگرمیوں میں وسیع کیا جاتا ہے جو مطلوبہ تعلیمی نتائج پیدا کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے کلاس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہو، یعنی اس میں بھی ٹیچرز جو آئیں وہ ایکسپلین کریں، پھر بچہ ان کو سمجھے. لیکن یہاں جو ہے وہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کب ہو سکتی ہے؟ جب لرنر سینٹر میتھڈ ہو. لرنر سینٹر میتھڈ ہوگا تبھی آپ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے کلاس روم کی تدریسی پہلو کو اہمیت کو کم کرنا ہے، بلکہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، ایسا سرگرمی کریٹ کرنا ہے جس سے بچوں کے پاس زیادہ سے زیادہ ہر بچے، جیسے اگر ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہوگا تو اس میں اگر 30 بچے ہیں تو 30 میں سے 2 بچوں کو بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا، پھر کم اس طریقے سے. لیکن لرنر سینٹرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بچہ یعنی ایچ آف دا اسٹوڈنٹ ول بی انوالوڈ، یعنی ہر اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہوگا. جب وہ انوالو ہوں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ زیادہ نکلے گا. تو اسی لیے لرنر سینٹرڈ میتھڈ کو استعمال کرنا کلاس روم کی تدریسی پہلو کو اہمیت کو کم نہیں کرنا ہے، بلکہ اور اس کے نتائج کو نکالنے میں مددگار ثابت کرنا. اور لرنر سینٹرڈ میتھڈ کی جو ابھی تک جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ ہے کیا، آپ کو بتا دیا کہ لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ جو ہے وہ طالب علم پر توجہ مرکوز کرنا ہے معلومات کی ترسیل کے لیے، اور دوسرا ہے اختیار بانٹنے کے لیے یعنی اخلاقی طور پر ذمہ دار بنانے کے لیے، تیسرا ہے کہ سیکھنے والے بنانے کے لیے، ان کو اپنی رہنمائی خود کرنے کے لیے، چوتھا ہے کلاس روم کی تدریسی پہلو کو اہمیت کرنے کے لیے، اور ہدایات میں یعنی ایکٹیویٹی شامل کرنے کے لیے کلاسز میں اچھے نتائج کے لیے. یہ تو ہو گیا کہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ، یہ 4 پوائنٹ سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ ہے کیا. اب سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی آف لرننگ یعنی سیکھنے کی جو ہے وہ ذمہ داری کیا کیا ہے. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے سیکھنے کی ذمہ داری استاد اور طالب علم کے درمیان مشترک ہوتی ہے. لیکچر سینٹرڈ میتھڈ میں یعنی ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں مشترک نہیں ہوتے ہیں دونوں، یعنی اس میں صرف ایک ہوتا ہے، ون وے کمیونیکیشن اس کو بولا جاتا ہے، ون وے کمیونیکیشن.
لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں لرنر سینٹرڈ میتھڈ میں کیا ہوں گے کہ استاد اور طالب علم دونوں 50-50%، یعنی دونوں یکساں ہوں گے، مشترک ہوں گے. اگر کوئی 100 چیز حاصل کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے برابر اس میں شمولیت کا ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ بچے زیادہ کریں گے ٹیچر کم، ٹیچر زیادہ تو بچے کم. یہاں ایسا نہیں ہوگا. یہاں دونوں کے مشترک یا دونوں کا اشتراک لازمی طور پہ لازم آئے گا. اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھ لیتے ہیں کہ طلبہ مزید سیکھنے کے لیے تعلیمی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ جیسے مان لیتے ہیں کہ کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ رات بھر پڑھے اس چیپٹر کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اور وہ مزید کوشش کرتے ہیں اپنی تعلیمی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے. اس بات کو دیکھیے پروف کرنے کے لیے کہ میں اچھا کر سکتا ہوں، مؤثر بنانے کے لیے. جیسے بہت سارے اس کے کلاس میں بچے ہوں گے تو ان میں سے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ان سے 3 پوائنٹ زیادہ سمجھ سکتا ہوں، 4 پوائنٹ زیادہ کر سکتا ہوں، آبجیکٹیو نکالنا. اس طریقے سے بچے اپنے اندر تعلیمی صلاحیتیں ہیں وہ بیدار کرتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے. تیسرا ہے طلبہ خود سے سیکھنے والے عمر بھر کے لیے طلبہ بن جاتے ہیں. یعنی جب ان کو اس طریقے کا ماحول ملتا ہے تو وہ عمر زندگی بھر کے لیے خود سے سیکھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. زندگی بھر، اور زندگی بھر طلبہ خود سیکھنے والے عمر بھر کے لیے طلبہ بن جاتے ہیں. یعنی ہمیشہ ان کو ایک چیز کی للک لگی رہتی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ سیکھیں، اور وہ خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کو سکھانا ہے کہ آپ خود مختار بنیے اور خود سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ لیکچر سینٹرڈ میتھڈ میں پاسبل نہیں ہے، یہ لرنر سینٹرڈ میتھڈ میں پاسبل ہے کہ طلبہ کو خود سے سیکھنے والے عمر بھر کے لیے طلبہ بن جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیجئے کہ طلبہ اپنی تعلیم کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ہر کسی کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اس کو کیا انہوں نے کتنا علم حاصل کیا ہے ہر کسی کو معلوم ہے. جیسے کچھ 30 بچے ہیں تو 30 کو یہ خبر ہوگی کہ مجھے کتنا آج سمجھ میں آیا، لیکن لیکچر سینٹرڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. نمبر 5 پہ جو ہے طلبہ خود تخصیص میں ماہر ہو جاتے ہیں. تخصیص میں ماہر ہو جاتے ہیں یعنی ان کو تلاش و جستجو کی عادت لگ جاتی ہے، اس کے آہستہ آہستہ وہ اس میں ماہر بن جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. نمبر 6 پہ ہے طلبہ تمام معلوماتی خواندگی کی مہارتوں میں ماہر ہو جاتے ہیں. معلوماتی خواندگی کا مطلب کوئی انفارمیشن نالج جو بھی ہوں گے ان کی مہارتوں کو حاصل کرنے میں وہ ماہر ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود پڑھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں اور خود اس کو یوٹیلائز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھیے ذرائع تک رسائی، ان کے جائزہ لینا، معلومات کو قانونی طور پر استعمال کرنا. یعنی مان لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں بکس، تو بکس ان کو بکس تلاش کرنا بھی آتا ہوگا، وہاں نہیں ملیں گے تو ای بکس مل جائیں گے، نیٹ پہ تلاش کر سکتے ہیں، وہ وہاں نہیں ملیں گے تو براؤزر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی مزید آن لائن فارمز ہیں، آن لائن وے ہے، وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری مہارتیں ان کے اندر کب بیدار ہوگی؟ جب وہ خود سے تلاش کریں گے تب. اگر کوئی ان کو تلاش کر کے لا کے دے اور وہ خود ایک بار سن لے تو یہ ساری مہارتیں ان کے اندر بیدار نہیں ہو پائے گی. اسی لیے ان تمام چیزوں کو جو 6 پوائنٹس ہیں یہ ہیں لرنر سینٹرڈ میتھڈ. آپ نے دیکھا کہ رسپانسبلٹی فار لرنر کیا ہے. سب سے پہلا کہ استاد طالب علم کے درمیان مشترک ہوتا ہے، مشترک ذمہ داری ہوتی ہے. طلبہ مزید سیکھنے کے لیے تعلیمی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. طلبہ خود سے سیکھنے والے عمر بھر کے لیے طلبہ بن جاتے ہیں. طلبہ اپنی تعلیم کو خود اندازہ لگا سکتے ہیں. طلبہ خود تخصیص میں ماہر ہو جاتے ہیں. طلبہ تمام معلوماتی خواندگی مطلب پڑھائی، خواندگی کی مہارتوں میں ماہر ہو جاتے ہیں. ذرائع تک پہنچنے میں ان کا ایک اچھا طریقہ، ذرائع تک پہنچنا بھی ایک الگ آرٹ ہے. یعنی کوئی چیز آپ کو معلوم ہونے کے لیے بھی اس معلوم تک پہنچنا بھی ایک آرٹ ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ سارے پوائنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے ایگزام میں بہت آسانی ہوگی، جو آنے والا ایگزام ہے آپ کا. اب چلتے ہیں ایک چارٹ سے ہم سمجھتے ہیں کہ لرنرز کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ان کے اندر، ان کو جواب دہی ہے اس کے پاس. انکوائری کرتے ہیں، یعنی جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کا تلاش جستجو کھوجتے ہیں. اس کے بعد ریفلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو ایک دوسرے سے.
اس کے بعد جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپس دوستوں میں ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے بعد نئی چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آتا ہے پھر کولیبریشن سیکھتے ہیں. کولیبریشن یعنی گروپنگ کرنا سیکھتے ہیں, کولیبریٹ کر کے کسی چیز کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. جیسے 2 دوست ہیں, دونوں دوست نے مل کے 5 پوائنٹ اخذ کیے تو ایک کولیب ہوا ان کا. تو یہ ساری چیزیں لرنر سینٹرڈ میتھڈ کے اوپر پاسبل ہے. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ساری پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے. یہاں تک کے لیے شکریہ, خدا حافظ. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب تک تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو کر ہی دیجئے, اور سبسکرائب بھی کر دیجئے, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. جو ضرورت مند ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچے. شکریہ, خدا حافظ.